أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الآيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। बरादरान इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी तारीफ़ और उसकी तौसीफ़ बयान करे कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद इंसान को सेहतमंद बनाया, तंदुरुस्त बनाया, खूबसूरत बनाया और सीरत वाला बनाया। तो ये हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया बजा लाए कम है, क्योंकि अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता, पैदा करने के बाद जो है जैसे आँख हमारी होनी चाहिए थी वैसा जो है दूसरी जगह अगर आँख लगा देता तो कितना हम जो है बदसूरत नज़र आते। जैसा आँख लगाना था, जैसा नाक लगाना था, जैसा मुंह लगाना था, जैसा कान बनाना था, ये जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे बनाना तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे वैसे इंसान को बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद जो है हमें सेहतमंद बनाया, हाथ और पैर जो है सही सलामत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया। तो बहरहाल हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हुए हम जो है हमारे तमाम अंबिया कराम पर दरूद सलामती भेजते हैं और हमारे आखिरी नबी, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलामती हो के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वालिदैन के हक के बाद, इस्लाम में वालिदैन के हक के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हुकूक के बाद हुकूकुल इबाद में रिश्तेदारों के हुकूक की अहमियत को वाज़ेह किया है। आज मैं इस खुतबा जुमा में सिला रहमी के ताल्लुक़ से, सिला रहमी की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से आपके सामने चंद गुजारिशात इरशाद फरमाना चाहता हूँ, चंद गुजारिशात जो है बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन, सिला रहमी, सिला रहमी किसको कहते हैं, सिला किसको कहते हैं और रहमी किसको कहते हैं, मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। सिला कहा जाता है मकारिम अखलाक को शामिल है। किसी इंसान के सामने जब हम मिलते हैं तो उसे कंधा पेशानी के साथ मिलना, उसे सलाम कहना और उसे नरम अंदाज में बात करना और उससे जो है खताएं होती हैं, लग़ज़ें होती हैं तो उससे दरगुजर करना और जो है उसके साथ खातिरदारी, तवाज़ु के साथ, इंकिसारी के साथ जो है पेश आना और दस्तूर के मुताबिक उसको लेना देना हो तो जो है अच्छे अंदाज में देना और अच्छे अंदाज में लेना और इसी तरीके से उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना और जो है उसके ऊपर खर्च करना, इसको सिला कहा जाता है।
اور رحمی کہتے ہیں، رحمی کا اطلاق رشتے پر ہوتا ہے، جیسے آپس میں جو ہے نسب سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ آپس میں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ خاندان جو ہے وارث والا ہو یا بغیر وارث کا ہو، محروم والا ہو یا بغیر محروم کا ہو، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو ہے خاندان والوں کے ساتھ محبت سے، الفت سے پیش آنا ہے۔ اور جو ہے بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ بعض لوگوں کا یہ قول ہے رحمی کہتے ہیں محرم رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو بہرحال اس تمہید کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مکارم اخلاق یعنی ان کے اخلاق کے ساتھ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ کہتے ہیں، رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے اخلاق میں جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ بدسلوک کرے تو ہمیں جو ہے ان کو درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی قرآن مجید کے اندر بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اس رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرو، جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، اس رب کی نافرمانی سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے اے لوگوں تم اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جان سے دوسرا جوڑا پیدا کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پھسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اسی سے جو ہے بہت سارے عورتیں، بہت سارے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تمہیں جو ہے رشتہ قطع کرنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، نگہران ہے، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں سے عہد لیا
پختہ ارادہ کر لیا، پختہ عہد لیا، تو ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو ہمیں اسے عفو و درگزر کر دینا ہے، ہمیں معاف کر دینا ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ امداد کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ جو تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی اگر حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو پیسے دے کر جو ہے ان کی مدد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ رب العالمین عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کو کچھ پیسے دے کر جو ہے مدد کیا کرو۔ تو پتہ ہی چلا کہ قریبی رشتہ داروں کی ہم مدد کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں اور اپنے جو ہے بھائی ہیں، اپنے بہن ہیں، کوئی بھی ہے، اگر ان کے گھر میں بھوکے ننگے پھرتے ہوئے رہتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر بھی جو ہے ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ خوشحال نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ خوش ہیں، ان کے پاس مال دولت ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار جو ہے بھوکے رہ رہے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے جو ہے بستر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے جو ہے کپڑے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہوئے بھی جو ہے یوں ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے قریبی تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمَسَاكِنِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قریبی رشتہ داروں کو کچھ دے دیا کرو، اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو، اور مسکینوں کا حق ادا کیا کرو۔ تو پتہ ہی چلا میرے محترم دوستو، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے پڑوسیوں میں اگر کوئی جو ہے بھوکا نظر آ رہا ہے تو ہمیں اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس جو ہے کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے تو اسے جو ہے کچھ پیسے دے کر آپ مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کے تعلق سے تاکید فرمائی ہے کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے روزی کے اندر کشادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی روزی اس کی کشادہ ہو جائے، روزی کے اندر برکت آ جائے اور عمر اس کی لمبی ہو جائے، تو وہ آدمی جو ہے صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ تو لہذا اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہے اس کے روزی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور اس کی عمر بھی جو ہے دراز ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جائے۔
میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يرد الا العمر الا البر لا يرد بالعمر الا البر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز، یعنی تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تقدیر کے اندر جو برائی اللہ رب العالمین نے ہماری لکھ دی ہے، تو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمر کے اندر زیادتی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا اس سے مراد جو ہے یہاں والدین ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، لمبی کر دیتے ہیں، اور دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اور بھی جو ہے فضائل ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نوٹ کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، پر چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس وہ چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب کسی آدمی کو کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے تعلق سے فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے ایسا عمل بتلائیے جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصلوا الرحمہ، اور صلہ رحمی کرو، اور تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اس کا عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، بہترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور سوال کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ دیکھیے وہ سوال کرتا ہے آدمی، کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، یہ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے کے عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اور جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا، دگنا اجر دیا جائے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں، اگر مثلا جو ہے آپ جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کون غریب ہے، ہمارے جو ہے بھائی غریب ہے یا ہمارے بہن غریب ہیں یا جو کوئی بھی جو ہے غریب رہیں گے، تو ہم جو ہے ان کو جو ہے فطرہ نکالنا، ان کو زکوٰۃ دینا، ان کی مدد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، قطع رحمی کے نقصانات، اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے فضیلت کے تعلق سے بتایا کہ صلہ رحمی کرنے کی کتنی بڑی جو ہے فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اب رشتوں کو توڑنے کی کتنی بڑی جو ہے مذمت قرآن اور حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، دنیا کے اندر کیا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں اندر کیا انجام ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ احادیث پڑھ کر کے جو ہے انشاءاللہ موضوع کو بیان کر کے خطبہ جو ہے ختم کر دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قطع رحمی کے نقصانات جو ہے یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جنت کے اندر وہ آدمی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں کو کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو آدمی رشتہ داروں کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے اور رشتہ داروں سے جھگڑا کر کے جو ہے معافی نہیں مانگ لیتا ہے بلکہ ان سے کئی سال تک جو ہے باتیں ترک کر دیتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داروں سے منہ موڑنے والا، رشتہ داروں کو کاٹنے والا جو ہے وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور قطع رحمی کرنے سے دنیا میں ہی اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے کی سزا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی سزا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دیتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو بغاوت کرنے والا، ظلم کرنے والا، لوگوں کو جو ہے ستانے والا کی، لوگوں کو ستانے والے کے جو ہے لوگوں کو ستانے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے رشتوں کو کاٹنے والے کی بھی سزا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو وہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قطع رحمی کرنے والے کا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو دنیا کے اندر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ جب تم کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، تم کو کھلا رہا ہے، پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا۔ اچھائی کرنے کا حکم کیا ہے؟ افضل عمل، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہاں برا عمل کیا ہے؟ برائی کا حکم دے رہا ہے،
شراب پینے کا حکم دے رہا ہے، جوا کھیلنے کا حکم دے رہا ہے، زناکاری کرنے کا حکم دے رہا ہے، برائی کرنے کا حکم دے رہا ہے، نیکیوں سے روک رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، بھلائی کا کام کرنے سے روک رہا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے روک رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نقصانات ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اب آپ نے جو ہے صلہ رحمی کے تعلق سے آپ نے سنا، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے آپ نے سنا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان سے سلام کرنا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور اگر کوئی جو ہے ہمارے ساتھ بدسلوک کرے تو ان کو معاف کر دینا، یہ جو ہے آپ نے سنا۔ تو میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر، یہ دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جب کوئی پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار جب ہم سے ملنے آتے ہیں تو ہمیں اس سے ملنے جائیں گے۔ بات عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے محبت۔ اب مثلا جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کوئی اگر آپ کو ہم جو ہے دعوت کرے، ہمیں ان کو دعوت دیے تو وہ بھی ہم کو دعوت دیں گے، اس طریقے سے جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ وہ کسی کاج کام کے اندر جو ہے شادی بیاہ کے اندر ہم کو دعوت دیں گے تو ہم اسے دعوت دیں گے۔ تو یہ جو ہے صلہ رحمی کا اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر، یہ ذہنوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے میرے محترم دوستو، صلہ رحمی اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہم سے جو ہے بدسلوکی کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب ہمیں دعوت نہیں دیتا ہے تو ہمیں اسے دعوت دینے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم سے کچھ ہدیہ نہیں دیتا ہے تو ہمیں جو ہے اسے ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم سے بات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہمارا پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار ہم سے جو ہے قطع تعلق کرتا ہے تو ہمیں اسے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، رحم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحیم ایک ایسی، یہ صلہ رحمی یہ رحمان سے ہے، یہ رحیمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اے اللہ تو اسے جوڑ، جو مجھ سے قطع تعلق کرے گا اے اللہ تو اس سے قطع تعلق کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ میں رحمان سے ہوں، جو مجھ سے جڑے گا میں اسے جڑاؤں گا، جو مجھ سے ملے گا میں اس سے ملاؤں گا، اور جو مجھ سے قطع تعلق کرے گا تو میں اس سے جو ہے قطع تعلق کروں گا۔ تو پتہ چلا میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جب وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جب ہمیں کچھ ہدیہ دے تو ہم بھی اس کے بدلے میں دے دینا، یہ بدلہ ہو گیا، یہ بدلہ ہو گیا۔ ہمیں وہ دے رہے ہیں، ہم اس کے بدلے میں دے رہے ہیں، یہ بدلہ ہو گیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں جب وہ آدمی کچھ بھی نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، تحفے تحائف دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ وہ بات چیت نہیں کرتا، وہ ہم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے میرے محترم دوستو۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ صلہ رحمی کے تعلق سے چند باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اپنی صلہ رحمی پر خرچ کرنا، یعنی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ مال تمہارا نہیں ہے، جو اس نے کمایا اور کھایا وہ اس کا مال، جو اس نے پہنا اور اوڑھا وہ اس کا مال، اور جو صدقہ و خیرات کیا وہ اس کا مال۔ دنیا کے اندر ہم مال کماتے ہیں اور کماتے کماتے یوں ہی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کیا، ہم نے ان کو دین کا علم دیا، تو وہ مال پا کر جو ہے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم ان کی ترتیب نہیں دیا، ہم نے اس کو ادب نہیں سکھلایا، تو آگے چل کر جو ہے ہمارا مال، ہمارا دولت، ہماری کھیتی سب بیچ کر جو ہے ہمارے لیے بد دعائیں کریں گے، ہمارے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، مال ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو لہٰذا ہمیں اس مال کو اپنے آپ پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ مال جو ہے ہمیں کما کر رکھنا نہیں ہے، مال ہم اپنے آپ پر بھی جو ہے
خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی پر بھی جو ہے خرچ کرنا ہے، اپنے اولاد پر بھی خرچ کرنا ہے، اور اپنے زیادہ اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، ہمارے بھائی جو ہے غریب ہیں، یا ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، یا ہمارے جو ہے اڑوس پڑوس غریب ہیں، تو وہ جو ہے ان کے پاس جو ہے زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اجر و ثواب لکھ دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خادم کے اوپر بھی خرچ کرو، خادم کے اوپر بھی خرچ کرو۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مال جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، وہ جو ہے مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے پر ترغیب دلائی ہے، ابارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا اختیار کون ہے؟ اسلام میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ ہمیں حسن صحبت کا اختیار ہے، ماں، تمہاری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا گیا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے ساتھ خدمت کرو، تمہارے ماں کے اوپر جو ہے پیسہ خرچ کیا کرو، تمہاری ماں کی خدمت کیا کرو۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ اور ماں باپ پر جو ہے مال کو خرچ کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں پر جو ہے خرچ کیا کرو۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا زیادہ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جو ہے ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے اور جو ہے صلہ رحمی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چند باتیں تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔